आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बलूचिस्तान में मौशी धमाके के साथ साथ दहशतगर्दी के नोहे और सिक्योरिटी लीक्स या पैनामा लीक्स हुकूमत को परेशानी किससे है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कल से आज तक एक बार फिर लाशें उठाई, फिर आंसू बहाए, फिर अज़्म दोहराए। दरगाहों की सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी, वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए जाएंगे, पुलिस की, रेंजर्स की चेक पोस्टें बना दी जाएंगी। ये सब पहले क्यों नहीं किया गया? कोई हादसा, कोई सानेहा ही हमें सोते से क्यों जगाता है? ये हमारे हुक्मरानों का कैसा ज़मीर है जिसको कोई खुद कुछ धमाका या दहशतगर्दों का कोई हमला ही जगाता है? ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का कैसा एहसास है? ये हमारे हुक्मरानों का कैसा फ़र्ज है जो उनको लाशें गिनकर, जख्मी देखकर ही याद आता है? क्या माली इमदाद से जख्म धुल जाएंगे, चाक सीनों के सिल जाएंगे, या अब कुछ और करना होगा, अब कुछ और सोचना होगा कि किस तरह दाइश को यहाँ ऐश करने से रोका जाए, सोचना होगा कि किस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबियों को धुंधलाने से बचाया जाए, और सोचना होगा कि किस तरह सानेहात को होने से पहले ही रोक दिया जाए। आज पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब रकम हुआ है। सी पैक के तहत गवादर से तिजारती सरगर्मियों का आगाज हुआ है। तो क्या तवक्को रखी जाए, उम्मीद रखी जाए कि इस इक्तिसादी तरक्की के असरात और समरात की बारिश पूरे पाकिस्तान पर यकसां बरसेगी? सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK, किसी को भी एहसास महरूमी का एहसास नहीं होगा। वैसे कहा यह जा रहा है कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पैनामा लीक्स पर बड़ी ही तवक्को और उम्मीद की आस के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और चाहे तुर्क सदर हो या कप्तान की नजर में करप्ट पाकिस्तानी वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तहरीक इंसाफ किसी मुमकिन फैसले की ख्वाहिश तक पार्लियामेंट जाने पर रजामंद नहीं है। अब सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ को पैनामा का पोल खुल जाने से डरना चाहिए या न्यूज गेट स्कैंडल के ताने बाने मिल जाने से? सवाल यह भी है कि क्या न्यूज गेट में सच का पता चल सकेगा या हुकूमत इसको झूठी खबर करार देकर इसकी संगीनी को कम करने में कामयाब हो जाएगी? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब, और PMLN से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। पहले एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मजहर अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, कल एक बड़ा सानिया हुआ दरगाह शाह नूरानी पर और दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और कराची ऑपरेशन के 3 सालों के बाद इस तरह के सानेहात का होना ये किस बात की अलामत है? क्या ये हमारी कामयाबियों पर सवालिया निशान नहीं है या दहशतगर्दी की कोई नई लहर है? देखिए पारस, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारी जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं या एजेंसीज होती हैं, हमारा हमेशा रद्द-ए-अमल आता है। यानी जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ार ही को बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी जब सिक्योरिटी होगी फिर खोलेंगे मज़ार। यानी पहले जब एक हादसा हो जाता है उसके बाद हमारी आंखें खुलती हैं। आता है जी। ये तो नहीं कहेंगे कि ऑपरेशन में कामयाबी नहीं हुई, वो हुई है, ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियां हुई हैं और इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। असल चीज़ ये है कि आपकी जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है जी, उसमें कमज़ोरी नज़र आती है, और या इंटेलिजेंस जो दे दी जाती है उस पर गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल कम होता है, फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं की जाती। अब ये जो जिस तरह का वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात के हवाले से बारहा ये आपको पता है कि किसका क्या नैरेटिव है, कौन किस जगह को टारगेट कर सकता है। लेकिन इस वाकये में एक बात समझ नहीं आ रही। देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, चौधरी निसार ने कहा था कि पाकिस्तान में दाइश के फुटप्रिंट्स नहीं हैं, तो फिर अब इस वाकये की जिम्मेदारी दाइश कैसे कबूल कर रही है? मजहर अब्बास साहब, क्या गैर मौजूदगी में भी यहाँ पर काम कर रही है या दूसरे लोग उसके नाम से काम कर रहे हैं? देखिए पारस, एक तो ये चीज़ है, ये जो जिम्मेदारी कबूल करने वाली चीज़ होती है ना, इसको भी हमेशा रीअसेस करना चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं है, आपने देखा होगा कि अक्सर वाकयात की 3-3, 4-4 ग्रुप जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने किया है, ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे किया गया है और क्यों हुआ है और क्यों हमारी इंटेलिजेंस फेलियर्स हो जाते हैं इसमें। देखिए, इक्तिसादी तरक्की आपने आज बलूचिस्तान में
جو ہے گوادر پورٹ کا مظہر عباس صاحب ایک سیکنڈ صرف سر اس پہ آتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، جو صورتحال ابھی آپ نے سامنے رکھی ہے سر، اس کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف نے کہا تھا 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا، تو کیا خیال ہے کہ اب انہیں اپنے الفاظ واپس لے لینا چاہیے سر؟ چونکہ دیکھیں خاتمہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر زیرو تقریباً چیز نہیں، یہ ہمیں دیکھیے دنیا میں جس طرح کی لڑائی لڑی جا رہی ہے اس میں ہمیں اس طرح اسیس نہیں کرنا چاہیے کہ جی 0 میٹر ہو جائے گا، نہیں ہوگا، آپ کو کئی سال لگیں گے، اور جب تک آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہ لڑائی نہیں جیتیں گے، جب تک آپ اقتصادی ترقی کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کی اقتصادی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ دیکھیے آج جو افتتاح ہوا، اور مجھے تھوڑا سا افسوس اس بات کا ہوا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اس واقعے کو، وہاں آپ افتتاح کرتے ہیں اور اس میں ایک ثقافتی شو بھی ہوتا ہے۔ اس ثقافتی پروگرام کو ملتوی کیا جا سکتا تھا اس وقت اس واقعے کے حوالے سے، لیکن اس سے کچھ عرصے پہلے، جس کا ہم نے شاید ٹی وی اینکرز نے نوٹس ہی نہیں لیا، نہ ہم نے اس پہ کوئی پروگرام کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ گڈانی والا واقعہ کتنا بڑا تھا اور کتنا سیریس واقعہ ہے، کتنے پولیٹیکل آپ کے لیڈر جو ہیں وہ ان لوگوں تک گئے، تو ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے سر، کی ترقی جو ہے وہ جب تک آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، جب تک یہ لڑائی نہیں جیتے۔ سر جو بات مظہر عباس صاحب کر رہے ہیں جن صاحب، 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال کیوں نہیں ہو سکا سر، اور کیا وجہ ہے کہ کیوں اب تک یہ درگاہ شاہ نورانی یا کوئٹہ جیسے واقعات ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں؟ اور جو بھی بات ہو رہی ہے کہ آج گوادر پورٹ کے افتتاح کرنا تھا، اسے ایک دن پہلے درگاہ پر دھماکہ، کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں پہلے تو جو داعش کی آپ نے بات کی نا، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ داعش ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، اور جند اللہ اور لشکر جنگوی جو ہیں یہ ان کے بینر کے نیچے، ان کے امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں، اور اس میں مقاصد ان کے ایک جیسے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی باہر سے جو ان کو فنڈنگ اور جو کچھ بھی ہے اس کا ہمیں پتہ ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ جیسے مظہر عباس خود کہہ رہے تھے، بالکل درست بات ہے کہ یہ کچھ قوتیں ہیں جو آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں بہت سارے ریسورسز، بہت ساری بڑی طاقتوں کے باہر سے جو استعمال ہو رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ بالکل ختم کر دیں، کیونکہ آفٹر آل دشمن آپ کا کوئی ہار مان کے یہاں سے چھٹی کر کے تو نہیں چلا گیا۔ جنگ کی کوئی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے، ڈائریکشن کیا ہے وہ بتا دیں سر، مذمتیں شروع ہو گئی ہیں، اگر آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کا سی پیک ناکام کرنا ہے، اگر آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کے ملک کو ڈیسٹیبلائز رکھنا ہے، تو وہ تو چیز چلے گی، لیکن دوسری طرف جہاں ہماری کمزوری ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ ہے ہماری نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ وہ کمٹمنٹ رہی نہیں۔ بس نیشنل ایکشن پلان کی افادیت پر بڑی بحث ہوگی، اس طرح مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ 2 دن کے بعد آپ یہ واقعہ بھول جائیں گے، پھر اللہ معاف کرے ہم کسی نئے واقعے کا انتظار کریں گے سر؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس کی کمٹمنٹ اگر ہوگی تو آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہا جی ہم کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑیں گے، اور آپ نہیں توڑ سکے اور آپ فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو اب تو چیف آف آرمی اسٹاف پچھلے 3-4 مہینوں ہوں گے تو آگے بڑھیں گے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہیں، لیکن اس پہ بالآخر آپ نے چھوڑ دیا، کیونکہ جب آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے بلوچستان میں آپ نے ترقی کی جانب قدم بڑھا دیا۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں خطرات موجود ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ کراچی کا ہے کہ کراچی میں اگر آپریشن آپ روکیں گے تو کوئی مطلب بہت ساری پاسبلٹی ہے کہ وہاں حالات پھر واپس اسی طرح چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں آپ نے آپریشن کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ 90 دن میں 3 بڑے واقعات ہو گئے، آنکھیں کھولنے کے لیے ہماری کافی ہیں، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، تو کیوں آنکھیں نہیں کھول رہی راجہ صاحب ہماری؟ اور دوسری بات، آج گوادر پورٹ کے افتتاح کے موقع پر میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ نئے دور کا آغاز ہے، ترقی کی شاہراہ پر ہم نے قدم رکھ دیے۔ ترقی کی شاہراہ پہ قدم رکھا ہے یا ایسی روڈ پہ، ایسی سڑک پہ قدم رکھا ہے جہاں پر کاشغر سے گوادر یہ ٹرکس جائیں گے چائنا؟ دیکھیے اٹس ناٹ، یہ پروجیکٹ کی جو وائبلٹی ہے وہ صرف ٹرکس تک محدود نہیں، اس پروجیکٹس کی وائبلٹی ایک گیٹ ہے ٹو ایشیا، اور وہ جو گیٹ ہے ایشیا کو پوری دنیا کے لیے کھول دے گا، تو اس کی ریلیونس جو ہے نا وہ صرف سینٹرل ایشین سٹیٹس، چائنا، ہر طرف جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اکانومی یا جتنے بھی امپورٹنس آپ بتا رہے ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہے سر۔ ایک جانب دیکھیں آپ معاشی ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں، عوام کو دکھا رہے ہیں، کل دھماکہ ہوا ہے نا راجہ صاحب، سنیں سر، سر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، کل جو دھماکہ ہوا ہے آپ ہی کو ٹائم دے رہے ہیں، ایمبولینسز پہنچنے میں 3.5 گھنٹے لگے، نہ کمیونیکیشن، نہ انفراسٹرکچر، نہ صحت کی سہولتیں، ترقی ہو رہی ہے ملک میں۔ دھماکے پہ آ رہا ہے، بات یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا اس کے اوپر تو مذمت ہے، مذمت سے ہٹ کے میرے پاس اگر میں کہوں کہ جی ہم اس دھماکے کے ساتھ یہ بات تھی، یہ وجوہات تھی، کوئی ریزننگ نہیں ہے۔
ہر ادارے کی، چاہے اس میں ہمارا جس حد تک ہماری قصور ہے ہمیں اس پہ ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور جس ادارے کا بھی ہے اس کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے، چاہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، چاہے ہماری وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، جتنی رسپانسبلٹی جس کی ہے بالکل اس کے اوپر جانی چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک دیکھیں جو ڈارک فورسز ہیں نا پاکستان کے، وہ پورا ایک کام چلا رہی ہیں. وہ یہ چلا رہی ہیں کہ پاکستان از ناٹ سیف فار انویسٹمنٹ. دوسری طرف پاکستان میں اتنی بڑی اقتصادی راہداری کا منصوبہ چل رہا ہے، ہمیں ان ڈارک فورسز کو نگیٹ کرنا ہے. آج کی جو سرمنی ہوئی ہے وہ سرمنی گو کہ ہمیں افسوس ہے کہ کل جو شاہ نورانی والا واقعہ ہے، لیکن یہ سرمنی صرف ان لوگوں کو یہ دکھانے کی ضرورت تھی جو انٹرنیشنل ورلڈ میں دیکھ کے امیج دے رہے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل ورلڈ میں ایک امیج دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے بلوچستان از ناٹ سیف فار انویسٹمنٹ، یہ اقتصادی راہداری کا منصوبہ ان کا فیل ہو جائے گا. ہم کو یہ امیج دینا ہے کہ پاکستان ول موو. ابھی آپ نے کل کے واقعے کی جو بات کی، چلیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریموٹ ایریا ہے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئٹہ میں بھی تو بلاسٹ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے ڈیڈ باڈیز لے جانے کے لیے گاڑیاں نہیں، جو ویگنز کی چھتیں تھی نا اس پہ یہ ڈیڈ باڈیز لے جائی گئی تھی. تو وہ کہاں ہیں ترقی کے اثرات اور ثمرات؟ ترقی کے اثرات ثمرات تو نظر آنے چاہیے. کتنا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا آپ کے اگلے دورے حکومت کا؟ نہیں دیکھیں جو ہے نا بلوچستان کے بیچ میں جو پروونشل سبجیکٹس ہیں ود ریگارڈ ٹو ہیلتھ، ود ریگارڈ ٹو ایجوکیشن، وہ بالکل پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کو یقینی طور پہ وہاں پہ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ان کے اوپر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں، ہمیں اس کو بھی امپروو کرنا چاہیے. سر آپ لوگ صرف ایڈمٹ کرنے کے علاوہ بھی کچھ کریں. ہر سانے کو صرف ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور مذمت کر دیتے ہیں. ایڈمٹ کے علاوہ اگر آپ آج کی افتتاح کو یہ کہیں گے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تو بالکل نہیں کہا. وہ نیریٹو درست نہیں ہے. وہ ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو یہ میسج آنا چاہیے کہ سی پیک جو ہے یہ کنٹینیو رہے گا. سر حقیقت پسندی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ہم سی پیک کی تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. علی محمد صاحب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی لیکن میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی ذرا آپ اپنا کامنٹ کریں. سر یہ جو درگاہ کا سانحہ ہوا ہے، کیا اس سے نئے چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں، یا یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو پرانے چیلنجز تھے ہم ان سے صحیح طرح نہیں نمٹ سکے اور انہیں کیوں ہر مسئلے کا حل سی پیک میں نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں جو ہے آج یہ جو واقعہ ہوا ہے کل، اس کے حوالے سے مجھے ایک آیت یاد آتی ہے اور آپ کی اجازت سے میں وہ پڑھوں گا اور اس کی پھر وضاحت بھی کروں. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور کہہ دیجئے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق رہ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے. انشاءاللہ پاکستان میں رہنا، یہ داعش معاشیت، یہ جو برائے نام یہ تنظیمیں ہیں، یہ جو پاکستان کے خلاف کام کریں، انہوں نے مٹنا ہے انشاءاللہ. دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے ہم ایک کھلی جنگ میں ہیں، پاکستان ایک کھلی جنگ میں ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، 27 رمضان کی رات بنا، محمد علی جناح نے بنایا، خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پہ یہ ملک بنا ہے. جو اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو تباہ کرے گا. ہم اس کو تباہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ ابھی جو مظہر صاحب نے بات کی ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس جنگ میں آپ کو یہ واقعات آتے رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ واقعات آتے رہیں گے تو کیا ان کو ہم بھول جائیں؟ ان سے ہم سیکھیں گے کیا؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیں آرمی پبلک سکول کا واقعہ، بڑے واقعات، آرمی پبلک سکول، چارسدہ، کوئٹہ کا، وکلا کا، پھر جو پولیس والوں کا ہوا ٹریننگ سینٹر. جی بالکل. دیکھیں دہشت گرد، جی بالکل دہشت گرد نے تو نہیں چھوڑنا، دہشت گرد نے تو نہیں چھوڑنا. دو کام ہم کریں. پہلا وہ آرمی مین بیٹھے ہیں، جنرل صاحب بیٹھے ہیں، I'm proud I'm sitting with him. He is one of the guys جو پاکستان بننے کی، آپ ان سے کبھی پوچھیں تاریخ، جب پاکستان بن رہا تھا he was in لاہور، وہ آپ کو بتائیں گے، چلتی پھری تاریخ ہیں. دیکھیں فوج میں کہتے ہیں know thy enemy، اپنا دشمن پہچانو. یہ کار کون رہا ہے؟ ان کے پیچھے ہے کون، کس کا ہاتھ ہے؟ یہ مختلف قسم کی تنظیم ہے. یہ صاحب ہندوستان 15 اگست 2016 وزیر اعظم ہندوستان، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد نریندرا مودی کہتا ہے مجھے بلوچستان سے کال آئی، یہ ہمارا دشمن. اب یہ کس کو یوز کر رہا ہے اس کو ہم نے چیک کرنا. لیکن کوسچن یہ ریز ہوتا ہے پارس صاحبہ، ہماری کیا تیاری ہے؟ کیا ہماری تیاری ہے؟ آپ نے جب کوئٹہ میں وہ ریکروٹس جو تھے، جو آپ نے ینگ کیڈٹس واپس بلائے، کیوں بلائے؟ کس کے حکم سے بلائے؟ کس نے حکم دیا تھا؟ وہاں پہ ایک ملیا میڈ سے دیوار، ایک گارڈ ادھر بیٹھا ہے. تھوڑا سا میں اور ایشوز کو شامل کرنا چاہوں گی. آپ جو بات کر رہے ہیں نا سی پیک کا ہر سمجھتا ہوں، اسی حوالے سے میں آپ کو بات کر دوں، میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو مل کے نیشنل ایکشن پلان پہ مل کے کام کرنا چاہیے. کل جب یہ واقعہ ہوا میں نے اس پہ ٹویٹ کی ہے اور میں نے اس پہ یہ بات کی ہے کہ بلوچستان کی حکومت کی باقی 3 صوبائی اور مرکزی حکومت اس کو سپورٹ کریں. یہ کوئی موقع نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کسی صوبائی حکومت کی وہاں پہ دھجیاں اڑائیں. کل یہ پشاور میں بھی ہو سکتا ہے، پرسوں یہ خدا نخواستہ کراچی میں. حل کرنا چاہیے. اور دوسرا پارس، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا،
टाइमिंग बाकी चीजों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट पीएम और चीफ आर्मी स्टाफ वहां पे जाके आपका वो उसको ओपन कर रहे हैं और उससे एक दिन पहले वाकया होता है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, या चाइना को या पाकिस्तान को? दरअसल सीपैक जो है ना, हुकूमत को अपना हर मसले का हल उसमें नजर आ रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, उसके लिए सबसे बड़ा मसला है पैनामा लीक। इस पे मैं सियासत नहीं करता, इस बात करने भी नहीं चाहिए, इस पे मैं सियासत नहीं करता, लेकिन आवाज जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं और सुन रहे हैं आप। ये कहना चाहता हूँ ठीक कि ये सी पैक की हुकूमत नहीं, सारी पाकिस्तानी कौम हिफाजत करेगी। बट एक सवाल है, और वो ये है कि इसकी ओनरशिप पूरी कौम तब लेगी जब मियां नवाज शरीफ साहब इसको नॉन कंट्रोवर्शियल रखेंगे, जब वो इसको पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध उसकी रिजर्वेशंस को एड्रेस करेंगे। मैं समझता हूं पूरी कौम इसको ओन करती है और करेगी, लेकिन दरखास्त ये होगी सरबस्ता के खुदारा इसको कम से कम आप कंट्रोवर्शियल ना बनाने दें। आप हुकूमत में हैं, आप इसमें जो पख्तूनख्वा परवेज खट्टक की जो रिजर्वेशन है, या उस पे जो सिंध के वज़ीर आला साहब हैं उनकी जो मुराद अली शाह साहब की रिजर्वेशन है, उसको प्लीज एड्रेस कीजिए। समझदारी का इन्होंने जो इस वक्त मैं समझता हूं बड़ा अच्छा जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि पहला कॉन्वॉय वेस्टर्न रूट पे गया है। आप देखिए कि वेस्टर्न रूट के ऊपर ही प्रोविंसेस जो हैं वो अपने शकूक व शुबात करते रहे, और वही हमारा सिक्योरिटी का सबसे बड़ा वीक एरिया है। तो वेस्टर्न रूट के जो दाएं बाएं लोग हैं ना, उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अली मोहम्मद साहब अपने टाइमिंग की बात की, टाइमिंग के हवाले से भी ये भी इंपॉर्टेंट है। वो जो तुर्क सदन है ना, वो खिताब करने आ रहे हैं पार्लियामेंट से, और आप लोग उनके खिताब का बाइकआउट करेंगे चूंकि आप लोग पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते पैनामा लीक्स का जब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्या ख्याल है सियासी तौर पे आप लोगों का ये फैसला दुरुस्त है? क्या इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर कि पार्लियामेंट की एक बड़ी जमात बाहर बैठी है पार्लियामेंट से? एक मिनट, सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के फैसले, तुर्क हमारा हमसाया मुल्क है। तुर्क वो मुल्क है कि जब पाकिस्तान में APS हुआ, सऊदी अरब नहीं बल्कि तुर्की में झंडा उनका आधा लहराया था, उन सरनिगू था। ठीक है जी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो शख्स जो क्वेश्चनेबल है, जिस पे इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसका केस चल रहा है, सवाल यह है कि वही नवाज शरीफ, क्या उन्होंने गिलानी साहब के बारे में ये नहीं फरमाया था कि आप उतर जाएं, जब फैसला हो जाए फिर आप आ जाएं? सर, ये दूसरों के सामने आप बातें करेंगे, ये मामला PTI का या अंदरूनी मामला है? मैं ये समझता हूं कि तुर्क सदर के साथ हमारी मीटिंग इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन ज्वाइंट सेशन को मियां साहब को स्पेस देने के लिए। अच्छा, आप तैयार नहीं है? आपने एक और बात, एक और मंतक जरा समझा दें कि बाइकआउट आपने कर दिया, अब आप कह रहे हैं तुर्क सदर से हम अलहदा मिलेंगे और हम उनको वजह देंगे कि बाइकआउट आपकी वजह से किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की वजह से किया। क्या मंतक है आप लोगों का? मियां साहब का जहां तक ताल्लुक है, मियां साहब का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आप इदारों का मियां साहब मैं मेरे भाई को नहीं पता, मेरे भाई को नहीं पता इस केस का फैसला नहीं हो जाता, और ये हम नहीं कहते। ये मियां साहब इदारों के एहतराम, सर इदारों के एहतराम की बात हो रही है। अली मोहम्मद साहब, ये रोज रोज बाइकआउट करने से बेहतर है सर आप लोग एक ही दफा रिजाइन कर देना। जहाँ फैसले हो गए वहाँ आप लोग जाते नहीं हैं, दिल नहीं करता, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की वजह से छोड़ दें। हम अपने नहीं, ये बात नहीं है, को पूरी नहीं होने देंगे। इनको ये क्या तुर्क सदर को मैसेज दे रहे हैं? हम आपकी बड़ा एक बात, मेरी बात क्या मुझे एक बात बताइए, तुर्क सदर कर दिया अपनी बारी पे, अपनी बारी पे साहब आप लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं इनको मनाने की, ये मान जाएंगे सर? क्या उम्मीद है? ये उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम आपसे अलहदा मिलना चाहते हैं? आपने सही कहा, ये इदारों का एहतराम नहीं करते। सदर ने क्या किया? उसकी जो पार्टी जंग लगी है नवाज शरीफ साहब के पास आप मिलने आ रहे हैं, उन पे सारा स्टैंड ही है। तुर्क सदर के पीछे उसकी पार्टी है, और वो तुर्क सदर वो है, उसकी वो पार्लियामेंट को ऊपर से मिसाइल भी अगर मारे थे तो फिर भी सर आप लोग भी तो देखे ना, इनको आप लोग पहले बुलाते हैं, आप इनसे फैसला कराते हैं, फैसला करते थे कहते यूटर्न ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मजहर अब्बास साहब से पूछते हैं, मजहर अब्बास साहब, ये ज्वाइंट सेशन का जो बाइकआउट किया गया है, यानी तुर्क सदर पार्लियामेंट में खिताब करेंगे और तहरीक इंसाफ बाहर से बैठ के खिताब सुनेगी उनका, सर ये PTI की स्ट्रेटेजी आपको दुरुस्त लग रही है या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहिए इनको? नहीं पारस, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। देखिए, आपने वजीर आजम के खिताब का, इसलिए टर्किश प्रेसिडेंट के खिताब का बॉयकॉट कर रहे हैं आप। मैसेज आप क्या दे रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से आपके लाख इख्तलाफ सही हो, आप आज भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आप सबके सब PTI के लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आप उनकी जो भी महाना वो होती है वो भी लेते हैं। इससे कतई नजर
آپ کے نواز شریف کے اوپر آبجیکشن ہے، خطاب ٹرکش پریزیڈنٹ کا خطاب ہے، نواز شریف کا خطاب نہیں ہے. اگر نواز شریف کے ریسیپشن کا بائیکاٹ ہوتا بات سمجھ میں آتی تھی، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ریسیپشن کا بائیکاٹ ہو بات سمجھ میں آتی ہے. پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن ہے ایکسکلوسیولی ٹرکش پریزیڈنٹ کے خطاب کے لیے. وہاں آپ جو بہتر ہے، اب بھی وقت ہے، جو بہتر اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ویلکم ایڈریس فرض کریں نواز شریف کر رہے ہیں، آپ ویلکم ایڈریس میں نہ جائیں، لیکن ٹرکش پریزیڈنٹ جب خطاب کر رہے ہوں اس سے بائیکاٹ کرنا، اس میں نہ جانا، آپ امبیرس کر رہے ہیں ٹرکش لیڈرشپ کو. اس لیے کر رہے ہیں امبیرس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے انویٹیشن پر آپ آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، آپ جس کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں ہم اسے نہیں مانتے. یہ اتنی غلط پالیسی ہے اور یہی انہوں نے غلطی کی جب انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ 2014 اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ پولیٹیکلی غلط اسٹریٹجی ہے. ریویو کرنا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو. دیکھیے آپ الگ جا کے مل رہے ہیں، الگ جا کے مل کر آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں اپنی انٹرنل پالیٹکس کو کسی فورن جو ڈگنیٹریز آ رہے ہیں. اچھا مظہر باسط ذرا ایک پوائنٹ اور کلیئر کیجئے گا سر، کیونکہ کچھ حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے تو یہ جو پارلیمنٹ کے بائیکاٹ ہے نا ان کا جواز نہیں بنتا. اب سر اگر عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ کی یہ پی ٹی آئی کی توقعات کے خلاف آ جاتا ہے تو کیا ان بائیکاٹ کا کوئی جواز رہ جائے گا پھر ان کے پاس، اور کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا آپشن ہوگا ان کے پاس؟ دیکھیں اس سے قطع نظر پارس کہ میں بالکل جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے ویزاوی نواز شریف وہ ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے. میں صرف ادھر ایکسکلوسیولی بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ایسے ملک کا صدر آ رہا ہے جن کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس وقت بھی جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے اس وقت انہیں 2-3 دن کے لیے اپنی اگر یہ دھرنا پوسٹ پون کر دیتے اس میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن آج جب سچویشن یہ ہے کہ آپ نواز شریف نے سیشن کال نہیں کیا ہے، نواز شریف وہاں خطاب نہیں کریں گے، وہاں خطاب کر رہے ہیں ٹرکش پریزیڈنٹ، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو ابھی آیا نہیں ہے. ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ فیصلہ میاں صاحب کے خلاف ہی آئے گا؟ میں اس میں بھی آتا ہوں ایز اے نیوٹرل پرسن. میں پی ٹی آئی سے اپیل کروں گا کہ خدا رہا یہ کام نہ کریں. اپیل سے بالکل میں کر رہا ہوں کہ یہ نہ کریں. یہ اس پہ بھی روز اہم اجلاس بلائیں گے جیسے آج کل بلا رہے ہیں نا، روز ایک ہی فیصلہ کرتے ہیں اس کے اندر. ٹرکش لیڈر کے احترام میں آپ شامل ہوں. آپ کے اختلافات ہیں، جبکہ پرائم منسٹر کے اوپر کوئی ثابت ہو جائے گی چیز تو بالکل اس وقت واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، نہیں ان کے نہیں، اگر ایسا لگتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آئے گا تو سر آپ کو یہ جو ان کا اتنا پختہ اعتماد ہے اس کی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، فیصلہ کیا آتا ہے، ثبوت آتے ہیں یا نہیں آتے، پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ میاں صاحب نے کرتب کیا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی وہ بری ہو جاتے ہیں، سو بسم اللہ، ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن ان کے اوپر بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرف یا دھب ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نوبل کاز کے لیے کوشش کی ہے. یہ جو جدوجہد انہوں نے کی ہے وہ حق کی بات ہے، اس وجہ سے کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے جس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. ایک طرف خود کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں کا احترام ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے پورے کرتب کا جو لفظ یوز کیا یہ تو مداری کیا کرتے ہیں، نہ یہاں پہ اگر یہاں پہ مداری بنانا شروع کریں، کرتب بنانا شروع کریں تو پھر لفظ ہمارے پاس ہی بہت ہیں، ڈکشنری ہماری بھی بہت لمبی ہے، لیکن ان کے احترام میں کوئی میں ایسا لفظ نہیں استعمال کروں گا. لیکن ایک بات برا نہیں ہے جناب والا، مجھے بات کرنے دیں نا، آپ تو علی محمد خان صاحب اپنی باری کا انتظار کریں. منی لانڈرنگ ہے، منی لانڈرنگ کرتب کی وضاحت میں دوسرا لفظ ہے منی لانڈرنگ. کرتب تو کلا بازی بھی ہے نا، کلا بازی خان کا کرتب کون دکھاتے ہیں؟ اب اگر میں اس طرح کا لفظ استعمال کروں، اگر اس طرح کا لفظ منی لانڈرنگ کروں، اگر اس طرح کا لفظ استعمال کروں، ایک اور بڑا سوال ہے لیکن میں بریک کے بعد پوچھوں گی. لیکن دیکھیں اب آپ نہیں کرنا ہے، اب 2 against 1 کرتی ہیں آپ، یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. مجھے ایک بندے کا ٹائم ملتا ہے، یہ 2 بندوں کا ٹائم ملتا ہے، کو دیتی مجھے بھی ٹائم میں صبر نہیں ہے، میں پوزیشن میں نے مائنڈ، لیکن اپنا موقف تو دینا ہے نا. میں نے ان کی پوزیشن کو
اچھا رانجھا صاحب ایک منٹ دیں، صرف ایک چیز جنرل صاحب سے پوچھ لوں کہ حکومت کے لیے کیا خیال ہے کہ زیادہ پریشانی کا سبب کیا ہے، نیوز گیٹ اسکینڈل یا پینما لیکس؟ چھوٹا جواب دینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے زیادہ پرابلم جو ہے وہ اس میں نیوز گیٹ میں کیا ہے سر؟ وہ تو آپ کہا جا رہا ہے اس میں تناؤ حکومت اور ان کے درمیان ہے، تو یہ تناؤ ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کمیٹی کے اوپر سیاسی جماعتوں کا اعتراض ہے، عسکری حلقے تو خاموش ہیں۔ نہیں خاموش ضرور ہیں، لیکن اگر وہ نتائج سے مطمئن نہ ہوئے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا مسئلہ آئے گا، یہ ایسے نہیں چھوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانجھا صاحب یہ جو نیوز گیٹ اسکینڈل ہے، کہا گیا پہلے سنگین خبر ہے، پھر یہ پرویز رشید صاحب کی غیر ذمہ داری پر بات ڈال دی گئی، اب چودھری نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خبر ہی غلط ہے، یہ کوئی لیک ہوئی نہیں ہے۔ سر یہ کیا ہے خبر؟ پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس بات نے میرا موقف بڑا واضح کر دیا، وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے خلاف 4 حلقے، 35 پنکچر، دھاندلی، جوڈیشل کمیشن، پھر اس کے بعد اب یہ آیا پناما اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا، پناما اس کا مطلب ختم، آپ یہ دیکھ لیں، اب آہستہ دیکھ لیں کہ اب یہ جنرل صاحب میری بات تو ختم ہونے میں حضور والا اپنی بات پہ آپ کریے گا نا، آپ پھر یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے جنرل رہے، اب میری بات تو مکمل ہو رہی ہے، ہماری بھی بات سن لیں۔ نہیں دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، وہ بہت بڑا ایشو ہے۔ سر یہ اتنی ہلچل پھر کیوں مچی؟ پرویز رشید کو کیوں ہٹایا گیا؟ کیوں تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی؟ کیجئے اگلے دن میں کچھ اینالسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تو اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب یہ پناما والا ایشو ختم ہو جانا ہے، بیکاز اس میں پتہ لگ گیا ثبوت وجود ہے کوئی نہیں، عدالت میں ساری معاملات چل رہے ہیں، اب آنا ہے سیکیورٹی لیکس کے اوپر، اگر اس کے اوپر جو بھی بات ہے دیکھیں اس کے اوپر اب کمیٹی بن گئی ہے، کمیٹی کے اب لوگوں کو بھی اعتراض ہوگا، اب کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ جب چودھری نثار فیصلہ دے کے چلے گئے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹی چیز کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور سارے جھوٹ آپ ہی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پینما لیکس جھوٹ، مخالفین جو کہتے ہیں جھوٹ، یہ خبر جھوٹ۔ ایک ابتدائی انکوائری ہوئی، اس میں ہمارے جو انفارمیشن منسٹر تھے ان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد اب تفصیلی انکوائری ہونی ہے، اس کے بیچ میں ڈی جی ایم آئی کے بھی بندے ہیں، آئی ایس آئی کے بھی بندے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے سول اسٹیبلشمنٹ کے فیصلہ پہلے دے دیا کہ خبر غلط ہے، سیکیورٹی دیکھیں فیصلہ تحقیقات بعد میں کریں گے، اس فیصلے کو دونوں طرف سے ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے نا، صرف حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ عوامی کی طرف سے بھی یہ موقف آیا کہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ غلط ہیں، اب تو اس بات وہ تو بعد ہی ختم ہوگی۔ آپ لوگ کہتے ہیں کوئی بریچ نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے، آپ پہلے وہ فیصلہ دے گئے، سچ کیسے سامنے آئے گا؟ جو خبر لگائی گئی جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، اچھا جس اخبار نے یہ خبر لگائی، اس کا مطلب جس اخبار نے خبر لگائی اسے پوچھا، لیٹ می سم اپ، میں کہہ رہا ہوں یہ چیز تو ختم ہو گئی کہ یہ بات تو درست نہ ہوئی کہ کوئی وہاں پہ ایسی گفتگو ہوئی، یہ تو دونوں اداروں کی طرف سے بات ہوئی، اخبار سٹینڈ کر رہا ہے، اب رہ گئی اخبار کی بات، اب اخبار کی بات ہے تو وہاں پہ سرل پیش ہو جائے گا، نہیں سرل چاند پہ، امریکہ چاند پہ ہے، امریکہ چاند سے واپس آئے گا، بیان نہیں دے اس کو لے آئیں گے، اگر نہیں آئے گا وہیں سے بیان لے لینا، کتنا دور ہے امریکہ، بات نہیں ہو سکتی وہاں پہ، پاکستان لائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ڈان کو بھی بلائیں گے تو ساری بات ہو جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ علی محمد صاحب یہ جو ایشو ہے سر، یہ نیوز گیٹ اسکینڈل کی بات کر رہی ہوں، کیا یہ اتنا بڑا اور اتنا سنجیدہ ہے جتنا آپ لوگوں نے بنا دیا، یا آپ لوگ بھی اس میں سیاست کر رہے ہیں؟ چونکہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ یہ تو جھوٹی خبر ہے، اور دیکھا سنجیدگی ادارے نے بھی کہہ دیا، فوج کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے، پارس فوج کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دیکھیں ہر وہ چیز جس کی پاکستان کی سیکیورٹی سے تعلق ہوگا اس پہ سیاست ہوگی، سیاست کوئی بری چیز تو نہیں ہے، سیاست عبادت ہے، انٹیریئر منسٹری کے نیچے سارا کچھ آتا ہے، انٹیریئر منسٹر جب ادھر قومی اسمبلی میں پیش ہو کے جواب دیتا ہے، وقفہ سوالات میں جواب دیتا ہے، بجٹ میں اس پہ کٹ موشنز لگتے ہیں، ہمارا حق ہے سوال کریں۔ اب یہ صرف فوج کا بھی ایشو نہیں ہے، ظاہر ہے فوج اس میں ایک پارٹی تھی، اس میں بیٹھی ہوئی تھی، بریچ کدھر سے ہوا؟ پی ایم ہاؤس میں اجلاس ہو رہا تھا نا، اگر یہ بریچ کا سورس نہیں پتہ لگا، اگر یہ جناب میں تو فوراً عمل کروں گا، جی ایچ کیو میں خدا نہ خواستہ یہ ہوتا تو پھر یہ گلہ سارا ادھر سے ہوتا۔ پی ایم ہاؤس پاکستان کا سب سے بڑا آفس، پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ووٹ کرتے ہیں، کوئی حق میں کوئی خلاف، لیکن آخر میں جا کے جو سب سے بڑی عزت کا گھر ہے پاکستان وہ ہے پی ایم ہاؤس۔ پی ایم ہاؤس میں اگر پاکستان کی سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں، اگر یہ نیشنل ایشو نہیں ہے اور اس پہ ہم آواز نہ اٹھائیں، میں سمجھتا ہوں ہمارا پھر اپوزیشن ہونا ہی بیکار ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے، جس طرح میرے بھائی میری بات سن، یہی سوال کرنے شور مچا کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات سن کے جواب دینے سے، دلیل سے مسئلہ حل ہوگا، دلیل سے مسئلہ حل ہوگا، دلیل سے مسئلہ حل ہوگا، غلیل سے نہیں ہوگا۔ کمیٹی آپ نے مسترد کر دی ہے، آپ دلیل دے رہے کہ غلیل چلا رہے ہیں۔
परवेज रशीद साहब को आपसे मैं पूछा, दलील दे रहे हैं गुलेल चला रहे हैं, दलील दे रहे हैं गुलेल चला रहे हैं। परवेज रशीद साहब को आपने फारिग किया, यू आर शूटिंग द मैसेंजर। हमेशा जो है ना वो कहते हैं हमारे पश्तो में ज़रबुल मसल है, ऊपर से जब आपके ऊपर आसमानी बिजली गिर रही है ना, हमारे पश्तो में ज़रबुल मसल है, उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि ऊपर से यू आर शूटिंग द मैसेंजर, ही वाज नॉट द मैसेंजर, सर पे गिरती है, ही वाज द वेरीफायर, ही वाज नॉट द मैसेंजर। यार मेरी बात ये तो आप भी वेरीफाई कर दें, आपने इसको बिल्कुल सन्नास्कोप बना दिया। मुझे बात तो कमेटी आपने मुस्तरद कर दी है, अब ये बताइए कि ये मामला भी आप कोर्ट में लेके जाएंगे या सड़कों पे लाएंगे या दोनों ऑप्शंस अपनाएंगे और बाद में यौम तशक्कुर मनाएंगे? ये बनी गाला में है और वहीं रहेगा, हमारे पास होगा वो करेंगे। कोर्ट में भी जा सकते हैं और रोडे तो हैं ही हमारे, दोनों ऑप्शन, लेकिन रोड में ही है शुरू से। सवाल है वो ये है कि वो परवेज रशीद साहब जो सांस में मियां साहब की मर्जी से लेते थे, वो इतना बड़ा काम मियां साहब की मर्जी के बगैर कैसे कर गए? मेरे मुल्क की सिक्योरिटी मेरे पीएम हाउस से ब्रीच हुई है, हर जगह पे मैं कहता हूँ किसी भी चीज पे मियां साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग साहब आप तसल्ली रखें, आपको इतने सबूत ला देंगे, आप सबूत के नाम लेकर रात को सबूत देख के मेरी बड़ी जाएंगे, आपको नींद आपकी बिल्कुल पनामा के बीमारी रख जाएगी, आप सबूत का नाम लुटाने पे जोर देंगे, सबूत लेके कमरा भरा होता है, तसल्ली हो गई, ट्रक अभी तक चले हुए रास्ते में पहुंचे नहीं है। ऐसे ऐसे सबूत के पता नहीं कहां से मेरे भाइयों का निकाल के ले आते हैं। निसार साहब कहते हैं मैं तो इसी घर गया था, सदीकुल फारूक साहब कहते हैं मैं तो इसी घर गया था, कुलसुम नवाज सन 2000 में कहती है हाँ हमारी फ्लैट है। ये सबूत आपको मिलेंगे, वीडियो समेत मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट साहब की, जरा मजहर साहब की भी इसमें बात धरना नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे खान साहब बोल नहीं सकते और कोई भी नहीं करेंगे। जो न्यूज गेट है, न्यूज गेट उड़ने वाली है, पॉसिबिलिटी है जो बाहर भी अंडरस्टैंडिंग है लोगों में, मीडिया में हम बात करते हैं, वो उसमें पॉसिबिलिटी है कि खुद परवेज रशीद साहब इसके मरकजी किरदार हों। ठीक, उनकी एक साइड सिर्फ दिखाई गई है, जो सुलमाइडा आए और आके उन्होंने पूछा, जो उन्होंने अगर जाके, अगर ये कल साबित हो जाए कि उन्होंने जाके या उनके कहने पे ये डिलीवर हुई अंबर आजम को और फिर उन्होंने सर अलमेडा को दी और ये रिवर्स साइकिल चला। सिरल की दूसरी साइड पे क्या है जो नजर नहीं आ रहा, या आप बता? मैं एक चीज बताऊं, एक साइड तो बता दिया। अच्छा, अब ये तो उन्होंने आधा किस्सा उन पे डाल के तो ये मामला खत्म कर दिया और उनको अलग कर दिया, इस किस्से से बाहर निकाल दिया। ठीक, ये सबसे बड़ा एक कमजोर पहलू उस स्टोरी में बन गया। अब चीज ये है कि जीएचक्यू ने तो उसको एक्सेप्ट किया है एक डिसिप्लिन की वजह से कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए वो प्राइम मिनिस्टर किताबें आपने बना दी, वो कर दी। लेकिन मैं ये वादे करना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करती हैं, उनके पास एक्चुअल स्टोरी मौजूद है। अगर इसके रिजल्ट कहीं डेविएट हुए और उससे गलत निकले, उसका रिएक्शन होगा। अगर कोई टेक्निकल प्रूव होता ना इंटेलिजेंस एजेंसी के पास तो आ जाना था, नहीं है, देर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है ही नहीं कर रहे हैं, पे बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नेशनल नहीं राजा, देखो समझो, मैं जल्द साहब आपको बता रहा हूँ ना, टेक्निकल एविडेंस ही नहीं है, टेक्निकल एविडेंस आप कह रहे हैं फैसला करना ही नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी का जब इंसिडेंट होता है तो नेशनल सिक्योरिटी का इंसिडेंट क्या होता है कि पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, उसकी बुनियाद पे आप सारे लोगों को उठा लेते हैं और इंटेरोगेशन करते हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के मामले के लिए आपने अलग कानून बना दिया। जो टेक्निकल मामले को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं सर? चूंकि देखें जो न्यूज पेपर है वो तो अपनी खबर के ऊपर डटा हुआ है, आप खुद एक सीनियर सहाफी हैं, आपको पता है कि अखबार खबरें वापस भी ले लेते हैं, अगर गलत हो झूठी हो तो तरदीद भी कर देते हैं, लेकिन यहां तो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए पारस, इसमें गवर्नमेंट से बुनियादी गलती जो हुई है, उनको फौरी तौर पे जब जिस वक्त अखबार ने एक पोजीशन ले ली थी, उसके बाद उनको ये केस रेफर करना चाहिए था प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को। वो बनाई इसी वजह से गई है। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो एप्रोप्रिएट फोरम था जिसपे ये चीज ले जानी चाहिए थी गवर्नमेंट को। एक मरतबा उनकी कॉन्ट्रडिक्शन जो छप गई थी
اس کے بعد ایک پوزیشن لے لی تھی. اور دیکھیں سپریم کورٹ کا غوث علی شاہ صاحب کا ایک فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ جب نوائے وقت غالباً نوائے وقت ورسز غوث علی شاہ تھا اور اس میں سپریم کورٹ کی رولنگ کو بھی اس سے انکوائری میں ہیلڈ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس کیس کو مس ہینڈل کیا. گورنمنٹ کو ایک مرتبہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی تھی تو ان کو ریفر کرنا چاہیے تھا پریس کونسل آف پاکستان کو. اب بہرحال ایک انکوائری کمیٹی بن رہی ہے اور انکوائری ایکٹ 19 مظہر عباس صاحب سمجھتے نہیں ہیں. ایک سیکنڈ, چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ کوئی لیک ہوئی نہیں ہے, وہ تو انہوں نے تو کمیٹی کے رزلٹ سے پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہے. سر تو بات وہی ہے نا کہ نیوز پیپر کے خلاف کیا ایکشن نہیں ہونا چاہیے, رپورٹر کے خلاف کارروائی نہیں ہونا چاہیے اگر یہ خبر غلط ہے. کچھ نظر نہیں آ رہا ایسا ہوتا ہوا. اسی لیے تو پارس یہ بات کی تھی کہ انہیں پریس کونسل, اگر ایک خبر ان کے نزدیک جھوٹی ہے اور اخبار اس خبر پہ سٹینڈ کر رہا ہے تو پھر اس کا واحد فورم جو تھا وہ پریس کونسل آف پاکستان تھی. پریس کونسل آف پاکستان میں گورنمنٹ بھی اپنے شواہد دیتی. جی بالکل فعال ہے. جی بالکل فعال ہے. اس کی ابھی اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز موجود ہیں. اس میں فائدہ نہیں ہونا تھا کیونکہ سرل المیڈا کے جو ECL پہ رکھنے پہ جو واویلا مچایا ہے, اگر یہ لوگ نثار کی انکوائری جو انیشیٹ ہوئی تھی اس کے اوپر مطمئن نہیں ہو رہے, اب ایک ریٹائرڈ جسٹس کی انکوائری بھی مشتمل نہیں ہو رہے, اس کے اندر جس میں MI اور ISI کے لوگ ہیں اس پہ مطمئن نہیں ہو رہے. انہوں نے پریس کونسل آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے ہونا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کا مٹی ڈالنا پاکستان کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ ہماری حکومت سے زیادہ مقدم کسی کو بھی نہیں ہے اور ہم نے ثابت بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. ہر جگہ کے اوپر میں یہ دیکھیں ایک لوگوں کا ایجنڈا بن گیا, ایک لوگوں کا ایجنڈا بن گیا کہ حکومت کی اور فوج کی لڑائی کرائی جائے. کچھ لوگ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. حکومت کو فوج کو لڑانا چاہتے ہیں. ان سے پوچھیں لوگوں سے کہ وہ کون لوگ ہیں. ان لوگوں سے پوچھیں جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور حکومت فوج کو لڑانے پہ. ان لوگوں سے پوچھیں کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. سیکیورٹی رسک ہے پورا ملک. یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ حکومت کو فوج سے کیوں لڑانا چاہتے ہیں. کون لوگ ہیں وہ پوچھیں, لوگوں سے پوچھیں تو کون لوگ ہیں. مانتے ہیں آپ فوج سے لڑ رہے ہیں, کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اچھا میں ایجنڈا پوچھ رہا ہوں. اپارٹ فرام دس لڑائی ایجنڈا پوچھ لیں. پارس یہ ایجنڈا اور ہے, یہ فورن ایجنڈا ہے, یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہے. نہ فوج کی حکومت سے کوئی لڑائی ہے نہ حکومت کی فوج سے لڑائی. یہ غلط پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں روز ہر ٹی وی پہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے قوم اب اس بات کا فیصلہ کرے. انہوں نے اسی دلدل میں رہنا ہے, اسی کرپٹ عناصر میں رہنا ہے. ہم اگر نہیں جا رہے میسج دینا چاہ رہے ہیں, 2018 کا قوم کو میسج دینا چاہ رہے ہیں 2018 چاہے کوئی بھی مان لے عمران خان 2018 کا انتظار کر لیں. متنازع شخصیت جس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے 2018 کا انتظار کر لیں. اور میاں صاحب مت بھولیں آپ کے اس فیصلے کو سب نے کنڈیم کیا ہے. مظہر عباس نے بھی, جنرل صاحب نے بھی, کیا مجھے بتا سکتے ہیں ایک شخص جس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہو ملزم ہو, کیا ملزم ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. کیا ملزم یہ علی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کل نیشنل سیکیورٹی کا کوئی اجلاس پرائم منسٹر کال کرتے ہیں تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور ایون ادروائز چیف منسٹر خیبر پختونخوا جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جواب دیں پھر میں کلوز کروں. اگر میاں صاحب اس کو چیئر کریں گے تو نہیں جائیں گے. تو پرویز میاں صاحب چیئر نہیں کرتے اجلاس کو. لیکن ایک سوال ہے, لیکن ایک سوال ہے بھائی جان, لیکن مظہر صاحب معاویہ میں انتہا ٹاپ گئے. بہت شکریہ آپ کا جواب دیں. آپ نے مل کے خیال رکھنا ہے. صاحب نے یہ بات گیلانی صاحب کے بارے میں نہیں کی تھی. اللہ نے کے بان